अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। महंगाई एक यकीनन बुनियादी इशू है और इसकी बाज़गश्त कल सुनाई दी जब लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ ने असम्बली में ये कहा कि गरीब का चूल्हा जो है वो बंद हो चुका है। आवाम जो है वो दवाई ख़रीदने से भी जा चुके हैं। ये 1 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, इन्होंने 50 लाख लोगों को जो है वो बेरोज़गार कर दिया है। और ज़ाहिर है कि इस वक्त मईशत का पहिया जो है वो उस तरीके से नहीं चल रहा जिसके नतीजे में महंगाई और गुर्बत पर जो है वो काबू पाया जा सके। दिखाई ये देता है कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने आज उसका जवाब दिया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बात कही कि अपोजिशन जो है वो कम अज़ कम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तो ना बात करे, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो सूरत हाल दरपेश है हमने उसका पूरा बोझ जो है वो अवाम को ट्रांसफ़र नहीं किया। 600 अरब रुपए की जो पेट्रोलियम लेवी थी मैंने सारी की सारी जो है वो अवाम को पहुंचा दी है। उनका ये भी कहना था कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कीमतें जो है उनमें इजाफ़ा हुआ है और उसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर मुरतब हुए हैं। डॉलर की कीमत में इजाफे के हवाले से उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान का फैक्टर है, पहले वहाँ से डॉलर यहाँ आते थे, अब यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। अब ये जो सूरत हाल है इसके हवाले से उन्होंने कहा कि अब हम सब्सिडी देने जा रहे हैं जो बराह रास्त गरीब ख़ानदानों को जो है वो दी जाएगी। हुकूमत जो है वो मुदाखलत करेगी और वो इस बात को यकीनी बनाएगी कि कीमतें जो हैं वो उनका तयन किया जा सके। इस सिलसिले में उनका ये कहना था कि चीनी की जो कीमत है वो 90 रुपये किलो जो है वो होगी और लोगों को दस्तयाब भी होगी। इसी हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ये देखें कि जो खुर्दनी तेल है वो $240 से बढ़कर $430 के ऊपर उसकी कीमत जो है वो जा चुकी है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर हम डायरेक्ट सब्सिडी के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर इसकी कीमत में 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से कमी लाएंगे। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर होने वाली महंगाई जो है उसका सारे का सारा मलबा जो है वो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो कीमतें हैं, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो महंगाई है उस पर गिरा दिया। लेकिन साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान को ज़रूरी शोबे के अंदर 2-3 बड़े ज़रूरी इक़दाम करने हैं। एक तो ये कि अपनी पैदावार बढ़ानी है, दूसरी ये कि मिडल मैन का किरदार जो है उसको ख़त्म करना है। वो 400% तक मुनाफाखोरी जो है वो कर रहे हैं। इसके लिए आपको कोल्ड स्टोरेजेस बनाने हैं, स्टोर्स बनाने हैं, इस बात की सहूलतें देनी है कि फार्म्स जो हैं वो बराह रास्त मार्केट तक पहुँच सकें, मिडल मैन का रोल ख़त्म हो सके और महंगाई जो है वो कम हो सके। लेकिन ये मुस्तकबिल की बातें हैं, कितनी जल्दी हो पाती हैं ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि महंगाई के अंदर जो आवाम पिस रही है वो इस वक्त पिस रही है। अब एक जो दलील है वो ये भी दी जाती है कि जनाब आमदन में भी इजाफ़ा हुआ है, अगर आमदन बढ़ी है तो महंगाई बढ़ी है तो वो उससे सारा कुछ न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये भी देखने वाली चीज़ है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल जो है वो क्या है और हम कहाँ खड़े हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है कि 3.9 तक पाकिस्तान की शरह नमू पहुँच गई है और आगे इसकी बढ़ोतरी का जो है वो इम्कान है। इस इम्कान को किस हद तक दुरुस्त करार दिया जाए, क्योंकि माजी में यही मालियाती इदारे जो हैं पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसके ऊपर मुख्तलिफ़ इदाद शुमार जो है वो देते रहे हैं। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान शाह साहब, मुशीर ख़ज़ाना पंजाब हैं। पाकिस्तान की मईशत जो है इसको इन्होंने चलाया है और जो गुज़श्ता 20 सालों की इक़्तिसादी सूरत हाल है उसके ऊपर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। इलियास बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुमताज़ सनतकार हैं, सेनेटर भी रहे। सलमान शाह साहब ये फरमाइएगा कि हम बड़ी आसानी से, वो कहते हैं जी अमेरिका में महंगाई हो गई, लंदन में महंगाई हो गई, कभी ये सोचा है कि अमेरिका और बरतानिया की करेंसी में कितनी ताकत है? कभी इस बात का अंदाज़ा किया है कि उनका मज़दूर जो है वो 1 घंटे के अंदर क्या कमाता है? और फिर अगर वो महंगाई है तो उसकी जो इनकम है और उसकी करेंसी की जो कुव्वत है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है।
یہاں پہ تو شاہ صاحب آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. آپ ان دو چیزوں کو کیسے کوریلیٹ کر لیتے ہیں؟ یہ تو زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. یہ آپ نے آئی تھنک بڑی اچھی اس کا سناپسس دیا ہے پاکستان کی اکانومی کا, اور اس سے ایک بات تو بڑی کلیئرلی ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے. ذرا سی بھی اکنامک گروتھ کی طرف جاتی ہے تو امپورٹ بل آپ کا ایک دم اوپر اٹھنا شروع ہوتا ہے, اور ایکسپورٹس اس طریقے سے نہیں بڑھتی جس رفتار سے امپورٹس بڑھتی ہیں. سو ایک امپورٹ ڈپینڈنٹ اکانومی ہے جس کو ریفارم کی ضرورت تھی, اور پچھلے میرا خیال ہے جب سے برلن کی دیوار گری ہے اس کے بعد سے ساری دنیا ریفارم کرتی رہی لیکن پاکستان نے نہیں ریفارم کی. سو آئی تھنک کہ اب وہ چیزیں ساری سامنے آ گئی ہیں. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر آپ نے تیل خریدنا ہے عالمی منڈی سے اور وہ آپ نے ڈالرز میں اس کی پیمنٹ کرنی ہے, اور جو ریٹ ڈالر کا ہوگا, جو ریٹ انٹرنیشنل ہوگا, اسی ریٹ میں آپ کو آگے بھی یہاں ٹرانسفر کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایکسپورٹس کا دیکھتے ہیں تو ایکسپورٹس کے لیے بہت مشکل ہم نے کریٹ کی ہوئی ہیں. ہماری جو انرجی سیکٹر ہے وہ اتنا ناقص ہے, اور اس نے انرجی کی تمام کاسٹ جو ہے ضرورت سے زیادہ کاسٹ ہے جو کہ مینوفیکچر کے اوپر جاتی ہے, اور وہ انٹرنیشنلی کمپیٹ نہیں کر پاتا. سو ہمارے جو اسٹرکچرل ریفارمز ہونی تھیں وہ اس طرح سے نہیں ہوئی, اور جو بھی ہم نے چند سالوں میں اکنامک پوائنٹ آف ویو سے کی ہے وہ ہم نے انٹرنچ کر دیا ہے ایک سسٹم جو کہ جب بھی گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بہت چاہیے, پالیسی بھی چاہیے, اسٹریٹجی بھی چاہیے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو گروتھ شروع ہوئی ہے اس کو مینیج کیا جائے تاکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ قابو میں رہے, اور جو ہماری امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہونی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو. ہماری ایکسپورٹس جو ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ بوسٹ کرنے کی کوشش کریں, اور ابھی بھی ہمارے ملک میں فورن انویسٹمنٹ کی بے شمار ضرورت ہے. میں یہ ایک الگ ٹاپک ہے شاہ صاحب, میں اس طرف آتا ہوں. ذرا الیاس بلور صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں, آج یہ اس چیزوں کے حوالے سے شوکت ترین صاحب نے کیا کہا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں کہ وہ مہنگائی کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. نیشنل پرائسز کو اگر آپ دیکھیں, شوگر جو ہے وہ 2018 میں $240 پر ٹن تھی, آج $430 پر ٹن, تو تقریباً 80% کا فرق ہے. لیکن اگر آپ قریبی دیکھ لیں کہ مطلب اگست 2020 ایک سال پہلے $290 پر ٹن تھی, آج $430 پر ٹن, تو اس میں بھی کوئی 48% کا جو ہے وہ فرق ہے. پام آئل یہی اگر آپ نمبرز دیکھ لیں, ایک سال پہلے $760 پر میٹرک ٹن تھا, آج $1136, تو تقریباً 50% کا فرق ہے. کروڈ آئل میں بھی اسی طریقے سے 58% کا فرق ہے. لیکن اگر ہم نے کیا کیا, اگر آپ ایک سال پہلے کی جو شوگر پرائسز ہیں اس میں 11 سے 12% کا فرق ہے, جو میں نے پیچھے آپ کو دکھایا تھا 50% کا. اور کوکنگ آئل کے بیچ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 50-60% کا فرق جو ہے 50% کا فرق ہے, اور ہم نے اس کو 33% پہ رکھا. اور اس میں گڈ نیوز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ ڈیسیژن لیا آج کی میٹنگ میں کہ ہم اس میں سے ٹیکسز جو ہے اس میں ریلیف دیں گے, اور کوئی تقریباً 45 سے 50 روپے فی کلو کی ہم ریڈکشن کروائیں گے ان سے, یہ جو پرائس ہیں, اور یہ حکومت اپنی جیب سے پیسے کرے گی. اچھا, اب الیاس بلور صاحب, یہ جو معاملہ ہے کہ اگر بین الاقوامی سطح پر قیمتیں بڑھتی ہیں تو پاکستان کے اندر بھی بڑھیں گی. پاکستان زرعی ملک تھا, ہم نے پتہ نہیں اس کو کیا بنا دیا ہے.
اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک پہلے تو سیکیورٹی سٹیٹ تھے، اب ہم فوڈ رسک سٹیٹ جو ہے وہ بھی بن گئے ہیں، ہم نیٹ امپورٹر ہیں فوڈ کے، تو دلیل یہ ہے کہ پھر مہنگائی تو ہوگی۔ سب سے پہلے شاہ صاحب کو میرا سلام دیجیے گا، اکانومسٹ ہیں، میں تو خیر ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، شاہ صاحب نے جو فرمایا، میں شوکت ترین صاحب میرے بھائی ہیں، ان سے بھی میرے بڑے اچھے ریلیشن ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے اس دفعہ بمپر کراپ ہوئی ہے ویٹ کی، 17.8 ملین ٹن کراپٹ ہوئی ہے، جبکہ ہماری کنزمپشن ہے 25 ملین کی۔ گورنمنٹ نے یہ جو 1.8 ملین اپنے اسٹاک کے لیے رکھا ہے، لیکن اس کے بعد امپورٹ کتنی گورنمنٹ نے کیا یہ دیکھیے۔ شاہ صاحب کو پوچھئے کہ شاہ صاحب جو امپورٹ کی ہے آپ نے 220، 230 اور 300 میں جو امپورٹ کی ہے $300 میں، اس کا وہی بینیفٹ آپ گروور کو دیتے، گروور اور اگاتا۔ اب شوگر کی جو امپورٹ کی ہے انہوں نے، شوگر کی، اور ڈالر جا رہے ہیں نا ہمارے، امپورٹ کر رہے ہیں تو آپ ڈالر دے رہے ہیں، اور ڈالر ہمارے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایکسپورٹ تو ہماری بڑھ نہیں رہی۔ بجلی کا ریٹ آج اخبار میں یہ آیا کہ 2.18 پیسے اور بڑھانے کی تجویز ہے، تو آہستہ آہستہ بجلی بڑھا رہے ہیں اور غریب آدمی کو اثر نہیں ہوگا، اور ساری بجلی کوئی امیر تو نہیں کھاتا، بجلی کو کھانے کی چیز ہے کہ غریب آدمی کو اثر نہیں ہوگا۔ ارے بابا خدا کا واسطہ ہے، بجلی کی کنزمپشن جس طرح شاہ صاحب نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ بجلی جو ہے اس میں کنزمپشن اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے کہ پروڈیوسر جو ہے اس کو کاسٹ اتنی مہنگی پڑتی ہے کہ وہ کیسے کم ریٹ پہ ایکسپورٹ کرے، نمبر 1۔ نمبر 2 میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس گورنمنٹ میں بڑا ایماندار ہے عمران خان، بہت ایماندار ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہوگا جی، ہوگا ایماندار، ہم بے ایمان تھے، ہم نے اپنے ساری جائیدادیں بیچی ہیں، اور الحمدللہ ہم نے میں 21 سال سینیٹر رہا ہوں متواتر، پاکستان میں رضا ربانی کے بعد دوسرا نمبر میرا آتا ہے۔ میں نے دنیا میں مجھے دکھائے کہ پیسہ بھی میں نے نہیں کمایا، کوئی بتا دے۔ یہ بڑے امیر ایماندار ہیں۔ ان کا جو کیانی صاحب تھا ہیلتھ منسٹر، اس نے دبا کے پیسہ کمایا، استعفیٰ دے دیا، استعفیٰ لے لیا، کوئی اس کا انکوائری نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ آج جو تابش ہے اس نے استعفیٰ دیا، LNG اس نے کتنی مہنگی خریدی ہے آپ دیکھیے۔ یہ جو امپورٹ کرتے ہیں TCP وغیرہ جو امپورٹ کرتے ہیں 5-6% تو نکالنا ان کی ہاتھ کی بات ہے، 5-6% اپنی کمیشن نکال لیتے ہیں اوپر سے۔ ارے بابا خدا را یہی پیسے آپ گروور کو دیں۔ چینی کی اب انہوں نے 300 سے شروع ہوا ہے، ابھی $430 انہوں نے صحیح بتایا، $430 چینی کا ریٹ ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں 410 میں بھی خریدی ہے، 400 میں بھی خریدی ہے۔ ارے بابا آپ کے پاس اتنے ڈالر کہاں ہیں؟ ڈالر تو ہمارے جو باہر کے جو ہمارے ملازمین جو بھائی ہمارے، میں ریاض بلور صاحب آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ شاہ صاحب اب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے، آپ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے 1100 ارب روپیہ زراعت کے شعبے میں ڈال دیا، لیکن ظاہر ہے کہ جس چیز کی آپ کے پاس سپلائی کم ہوگی اس کی جب ڈیمانڈ آتی ہے تو اس کا ظاہر ہے کہ بڑھے گی قیمت بھی۔ یہی صورتحال ڈالر اور روپے کی جو کمپیٹیبلٹی ہے اس کی ہے۔ آپ نے مارکیٹ میں پیسہ پھینکا بھی ہے اس کو کرنے کے لیے کہ زیادہ بے قدری نہ ہو جائے ہمارے روپے کی، لیکن کب تک؟ اب صورتحال یہ ہے کہ
آپ چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں, آپ کا امپورٹ بل بڑھ رہا ہے اور آپ کو دکھائی یہ دے رہا ہے کہ اس سال کے اینڈ تک آپ کو 23 ارب ڈالر چاہیے ہوں گے قرضوں کی ادائیگی اور یہ تجارتی خسارہ جو ہے اس کو برج کرنے کے لیے. شاہ صاحب یہ کدھر سے آئے گا؟ دیکھیں یہی تو مسئلے ہیں آپ کی اکانومی میں. 3-4 ایریاز ہیں جہاں پہ کام ہونا چاہیے تھا, بڑے عرصے سے ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہوا. سب سے پہلی چیز انرجی کی ہم نے بات کر لی. اب ایک بوند جو انرجی کی ہے ہم نے امپورٹڈ رکھی ہوئی ہے. بجلی کے تمام کارخانے جو ہیں وہ امپورٹڈ انرجی پہ ہیں, فاسل فیولز پہ ہیں. وہ ان کی پیمنٹ بھی ڈالرز میں ہے اور سارا کچھ ڈالرز میں ہے, اور 30 سال کے کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ تو بہت کامیاب پالیسی تھی, حالانکہ وہ 30 سال کے لیے پھندا آپ کے گلے میں پڑ گیا اس کا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر, جس کو آپ کو ایک گروتھ سیکٹر ہونا چاہیے تھا, جس کی قیمت جیسے بلور صاحب نے کہا بالکل درست کہا کہ یہ ڈی ریگولیٹ اس کی پرائسز ہو جاتی, انٹرنیشنل لیول پہ پہنچ جاتی. اگر جلدی ہو جاتی تو اب بہتری کی طرف ہم جانا شروع ہو جاتے. لیکن ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فارمر کو اب اس کی قیمت مل رہی ہے کراپس کی. پیداوار بڑھانے کے لیے اور بھی بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں, جس میں بیج ہے, جس میں کھاد ہے, جس میں کریڈٹ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں کنسنٹریٹ فارم میں دی جا رہی ہیں. اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوگا, جو پروڈکشن میں اضافہ ہوگا. اس دفعہ کاٹن میں بھی خاصی بہتری آ رہی ہے, لیکن اوور آل ڈیمانڈ جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس شارٹ رن میں آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی, اور ان کو سبسٹیچیوٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ انسینٹیوائز کرنا پڑے گا انڈسٹری کو بھی اور اپنی ایگریکلچر کو بھی. اور انرجی سیکٹر جو ہے اس کو ڈومیسٹک انرجی پہ لانا پڑے گا, تھر کول پہ لانا پڑے گا, اس کے ساتھ ساتھ سولر پاور پہ لانا پڑے گا. ڈیمز جو ہیں ان میں جو بجلی بنتی ہے وہاں سے لینی پڑے گی, کیونکہ ہم امپورٹڈ بجلی کے اوپر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. ہم بینکرپٹ ہو جاتے ہیں امپورٹڈ بجلی کے اوپر چلتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ بڑی گمبھیر پرابلمز ہیں اکانومی کی, جس کی جو ریفارمز ہیں وہ بڑی سخت ہیں, اور اس میں وقت بھی لگتا ہے, اور اس میں اسٹڈی رہنا بہت ضروری ہے. ہوتی ہے. میں شاہ صاحب آتا ہوں تاکہ اس پر بھی بات کی جا سکے, لیکن شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مڈل مین جو ہے وہ بنیادی طور پہ قصوروار ہے. دوسرا, ایک تو بین الاقوامی قیمتیں, اور دوسرا مڈل مین کا کردار جو ہے وہ بڑا خراب کر رہا ہے. مہنگائی کے حوالے سے سنتے ہیں وہ کہہ کیا رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں. ایڈمنسٹریٹولی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایڈمنسٹریٹولی ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی فارم سے لے کے ریٹیل تک جو بھی چین ہے اس کو ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں بڑے سائنٹفک طریقے سے, کہ کہاں زیادہ لوگ پیسے بنا رہے ہیں, مڈل مین کہاں پیسے بنا رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی جگہوں پہ تو 400-300% بن رہا ہے وہاں مڈل مین جو ہے بنا رہا ہے پیسے. ہم وہ آئیڈینٹیفائی کر کے پھر ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیں گے اس پہ. اب الیاس بلور صاحب, آپ چونکہ خود بھی بزنس مین ہیں, اب یہ مڈل مین کا رول جو ہے یہ کتنا آسانی سے ختم ہو سکتا ہے, اور آپ جینونلی سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ بات تو ہے کہ مڈل مین جو ہے وہ ایک بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے مہنگائی کے حوالے سے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ مڈل مین ہوتا کیا ہے. دیکھیں یہ میں 63 سے بزنس میں ہوں, 1963 سے, شاید آپ اس وقت بہت چھوٹے ہوں گے. 1963 سے بزنس, مجھے مڈل مین کی سمجھ نہیں پڑتی کہ مڈل مین کے بلیم کرتے ہیں. اب میں مینوفیکچر, میرے سے ہول سیلر نہیں جاتا ہے, وہ 10 روپے ڈبے میں اپنا مارجن رکھتا ہے, اس سے ریٹیلر لے جاتا ہے 5-10 روپے وہ رکھتا ہے. تو یہی ہوتا ہے نا, مڈل مین پھر بیچ میں کیسے آ گیا؟ جو لے جاتا ہے اس کے اوپر خرچہ بھی دیتا ہے, اس کا کرایہ بھی دیتا ہے, لوڈنگ ان لوڈنگ بھی دیتا ہے, پھر اس کو مڈل مین کیسے کہتے ہیں؟ آپ کس لیے مڈل مین کہتے ہو؟ مڈل مین سارا کچھ کھا کے, یار 10 روپے ڈبے سے کوئی دکاندار جو ہے
وہ نہ کما سکتا ہے. اتنی کمپٹیشن ہے ہر چیز کی کہ کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. چینی کی کمپٹیشن دیکھیں, چینی اتنی ایجنسیاں ہیں, کوئی لمٹ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب تک آپ ایک چیز کا کوئی جواب, کوئی سزا نہ ہونا. آج جس آدمی نے استعفیٰ دیا ہے اس نے کتنی مہنگی ایل این جی خریدی ہے, وقت پہ کیوں نہیں ایل این جی خریدی اس نے؟ یہ کروڑوں روپے, اربوں روپے, بلینز آف ڈالر ہمارے پاکستان کے ضائع کر کے اور چپ کر کے چلے گئے ہیں. ان سے پوچھیں نا کتنے پیسے بیچ میں کھائے ہیں, کتنے کیانی صاحب نے کھائے ہیں, اسے پوچھیں نا. یہ نیب کس لیے بنی ہے, پوچھیں ان لوگوں سے نا. کیوں نہیں پوچھتے آپ ان سے پوچھیں کہ آپ اتنے پیسے کھا کے خاموشی سے ریزائن دے کے, پرائم منسٹر صاحب نے ریزائن بھی ایکسیپٹ کر لیا, کتنی مہنگی ایل این جی آپ نے خریدی ہے, وقت پہ کیوں نہیں خریدی؟ $10 بلین کا نقصان کرایا پاکستان کو 3 سالوں میں ایل این جی کے لیے خالی. اتنے غلط ٹائم پہ, غلط ریٹ پہ ہیجنگ نہیں کرتے. ان کو ہیجنگ کا پتہ ہی نہیں ہے ہیجنگ کیا ہوتی ہے. ہیجنگ ہونی چاہیے تھی سال شروع ہوتے ہی آپ نومبر, دسمبر, جنوری کی ہیجنگ کر لیتے جس وقت کم قیمت ہوتی تھی. اس وقت خریدتے ہیں جب. میں تو نہیں سمجھتا کہ ان کو کیا کیانی صاحب نے. میں الیاس بلور صاحب آتا ہوں. اب اس میں شاہ صاحب, اس سے پہلے میں آپ سے سوال کروں, شوکت ترین صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم خطے میں پیٹرول سب سے سستا دے رہے ہیں. پہلے آپ سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں, پھر میں اس پہ سوال آپ سے کرتا ہوں. اب پیٹرول کے اوپر بھی پچھلے دنوں کافی وہ بات ہوئی, ہنگامہ ہوا. ہم اس وقت 123 روپے پہ لیٹر پہ دے رہے ہیں. اس وقت ہندوستان جو ہے ادھر 250 روپے فی لیٹر ہے. سارے جو ممالک ہمارے ارد گرد ہیں ان سے ہم سستے ہیں. تو یہ واویلا مچ گیا کہ جی انہوں نے 5 روپے بڑھا دی. ہم نے کہا کہ 10 روپے 77 پیسے ڈیزل پہ بڑھا دیں. ہم نے اس کو بھی 5 روپے اس لیے کیا کہ ڈیزل بہت یوز ہوتا ہے, اس کے کیسکیڈنگ افیکٹ ہیں. ہم نے 13-14% ہی صرف بڑھائی ہے. باقی اپنی جتنی سبسڈی تھی ہمارے پاس, جس کو پیٹرولیم لیوی آپ کہتے ہیں, وہ ہم نے واپس کر دی عوام کو. اب شاہ صاحب سوال میرا یہ ہے کہ خدا کے لیے, مطلب آپ ڈال دیتے ہیں فلانے ملک میں جو ہے قیمت اتنی ہے, بابا ان کی کرنسی کی ویلیو دیکھو, ان کی پر کیپٹا انکم دیکھو, ان کی مڈل کلاس کی طاقت دیکھو. آپ مقابلہ شروع کر دیتے ہیں ان ممالک کا اپنے ساتھ جہاں آپ کی معیشت جو ہے اس کا کوئی 100th بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی لوگ تھے جو آج سے 3 سال پہلے جب پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ میں $70-75 فی بیرل تھا تو کہتے تھے یہاں پہ 40 روپے فی لیٹر ہونا چاہیے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت میں 250 لیٹر ہے. بابا مقابلہ آپ کس چیز کا کر رہے ہو؟ پہلے اپنے اعداد و شمار بھی تو دیکھ لو نا. یہ تو ہمیں پہلے پوچھنا چاہیے نا کہ اس قسم کا نظام ہم نے کیوں کریٹ کیا ہوا ہے کہ ہم دنیا کی سب سے مہنگی ترین انرجی جو ہے پاکستان کا نظام دیتا ہے آپ کو, اور اس کے نتیجے میں عوام کی جو ہے جتنی بھی غربت آپ دیکھ رہے ہیں پھیل رہی ہے, اسی وجہ سے پھیل رہی ہے کہ آپ کا نظام جو ہے انرجی کا نظام وہ پاکستان کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے. یہ امپورٹڈ انرجی ہے, یہ ختم ہونا چاہیے تھا. لیکن اب ہم نے 30 سال کے یہ کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں, تو یہ پہلے تو جن لوگوں نے یہ 30 سال کے کانٹریکٹس کیے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیا سوچ کے یہ کانٹریکٹس کیے تھے, اور وہ کانٹریکٹس تو آپ کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں تو اس کی قیمت تو آپ کو ادا کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو IMF کے ساتھ ہے اس میں جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے ٹارگٹس بھی ہیں کہ 500-600 ارب کے قریب آپ نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کلیکٹ کرنی ہے, تو وہ بھی نہیں آپ کلیکٹ کر پا رہے کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز بہت اونچی چلی گئی ہیں. اب یہ دیکھیں نا کہ آپ پچھلے 2013 سے لے کے 2018 تک تو $30 کا تیل بکتا تھا, اب یہ $75 پہ چلا ہوا ہے, اور نہ ہمارے پاس ڈالر ہیں اور اس کی قیمت بھی ہمیں دینی پڑ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے تمام چیزیں ہماری خراب شاہ صاحب میں ذرا آپ نے ڈالر کا ذکر کیا, میں آپ سے ہی اس کا سوال شروع کرتا ہوں, پھر میں الیاس بلور صاحب کی طرف جاؤں گا کیونکہ وہ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں.
آج شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے پہلے ڈالر افغانستان سے ادھر آتا تھا، اب ڈالر یہاں سے افغانستان جو ہے وہ جا رہا ہے. مطلب ہم نے کوئی چیز اپنے مفاد کے مطابق کنٹرول کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ تمام ضروریات جو ہیں کھانے پینے کی، انرجی کی، باقی چیزوں کی، وہ پاکستان کے تھرو ہی ہوتی ہیں. پہلے اب امریکہ ان کو ڈائریکٹلی کر رہا تھا سبسڈائز، اور وہاں پہ اربوں ڈالر امریکہ سے آتے تھے، وہ ہو گئے ہیں ختم. سو اب تو ان کو ڈالرز لینے کے لیے یہاں کی مارکیٹس کو دیکھنا پڑے گا، دبئی کی مارکیٹس کو دیکھنا پڑے گا، تو اس کا امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی آئے گا. لیکن اوور آل یہ آہستہ آہستہ یہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی جائے گی اور کلیئرٹی اس میں بھی آئے گی. مین چیز یہ ہے کہ آپ نے جو ریفارمز کرنی ہے وہ ابھی بھی نہیں ہم کر رہے، جس کی بہت اشد ضرورت ہے کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن بہت تیز ہونی چاہیے. سب سے پہلے انرجی میں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا بل ہمارا انرجی میں آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ اب کھانے پینے کی امپورٹس بھی ہماری اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ایک ایگریکلچر ملک کے لیے یہ شرمناک بات ہے کہ ہم ایگریکلچر کے امپورٹس جتنی ہو رہی ہیں اس کے لیے بھی ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. شاہ صاحب مجھے ذرا بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. الیاس بلور صاحب یہ فرمائیے گا کہ بریک پر جانے سے پہلے ظاہر ہے شاہ صاحب بات کر رہے تھے اصلاحات کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ڈالر جو ہے ظاہر ہے کہ ان کی ٹریڈ اب اگر ادھر سے ہوگی تو ہمارے اوپر تو بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ آئے گا، اور پھر یہ پریشر جو ہے یہ ہم کس حد تک سسٹین کر سکتے ہیں؟ ندیم، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ڈالر ادھر سے ادھر جانا شروع ہو گیا ہے، چاہیے کہ کنٹرول کریں ہم. ان کے پاس اگر ڈالر نہیں ہے تو وہ روپیز میں ہمیں دیں، ان کے پاس روپیز بھی چلتا ہے، لیکن ہمارا ڈالر ادھر نہیں جانا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت بھی اگر پاکستان میں جو ڈالر اس وقت موجود ہیں آپ کے پاس، وہ بھی جو وہاں ہمارے لوگ کام کرتے ہیں اس میں میجارٹی پٹھانوں پختونوں کی ہے، جو سعودی اور قطر اور یونائٹڈ عرب امارات سے گئے ہوئے ہیں. ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ادھر سے بیچتے ہیں، اور باقی ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ بھی بیچتے ہیں. اس لیے آپ کے پاس ڈالر موجود ہے، 22 بلین ڈالر بیچتے ہیں وہ سال کا. آپ کے پاس انہی کے ڈالر ہیں. باقی جب ڈالر کی ریٹ کی میں آج آپ کو ایک نئی بات بتا دوں، آئی ایم سیئنگ ڈالر 200 روپیز اے ڈالر. میں 200 روپے ڈالر کی قیمت سمجھ رہا ہوں اسی سال میں ہوگی. جس طریقے سے ان کی پالیسی ہے، جس طریقے سے یہ پالیسی چلا رہے ہیں، جس طریقے سے کرپشن ہو رہی ہے، جس طریقے سے لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ وہ بہت ایماندار ہوگا، لیکن لوٹ مار کافی ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 ہاں، یہ لوٹ مار کافی ہو رہی ہے. ابھی جو آدمی ریٹائر ہوا ہے، استعفیٰ دیا ہے، اس کے بھی چاہیے نا کہ ساری انکوائری کی جائے کہ کس طریقے سے تو نے پیسے، یہ پاکستان کو 10 بلین 15 بلین کا آپ نے نقصان پہنچایا ہے. یہ LNG خرید کے LNG وقت پہ خریدنے چاہیے تھے نا. یا کوئی سمجھدار آدمی کو بٹھائیں اپنے پاس، بزنس مین ہیں ان کے پاس 2-3، ان کو لے کے بٹھائیں، ان کو بولیں گے یار پرچیز تم کرو. ہم لوگ بھی خریدتے ہیں اپنا آئل وغیرہ، جو آپ نے گھی کا جو تیل، آئل، کوکنگ آئل جو ہے وہ 1225 سے جا کے پھر آیا 1190 میں. تو یہ ہیجنگ کرنی پڑتی ہے انسان کو، آئیڈیا لے کے، سوچ کر کے، تو اس سے اپنا ملک کو بچانا ہے. اگر آپ نے تو اس طرح چلائیں جس طریقے سے چلا رہے ہیں. میں الیاس بلور صاحب آتا ہوں، کیونکہ یہ ڈالر کا ایشو جو ہے نا یہ کرنا ہے. اب شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم تو پہلے ہی ڈالر کے ہاتھوں بڑے تنگ ہیں،
اور جو ہمارا گیپس ہیں وہ بڑے زیادہ ہیں، اوپر سے اگر یہ لیکیج بھی سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ کے خیال میں یہ سسٹینیبل ہے؟ یہ کوئی مطلب مجھے آرگومنٹ آج شوکت ترین صاحب کا سمجھ میں نہیں آیا کہ پہلے ڈالر ادھر سے آتا تھا اب ادھر سے ادھر جا رہا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک ایکسٹرنل شاک ملا ہے اکانومی کو، اور یہ انٹرنلی اس کی وجوہات نہیں ہیں، یہ ایکسٹرنل وجوہات ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل آئل پرائسز آگے چل کے ذرا گر جاتی ہیں، جس کا امکان ہے کہ وہ گر سکتی ہیں، تو پھر تو یہ سٹیبل رہے گا معاملہ۔ لیکن اگر آئل پرائسز اور بڑھ گئیں اور انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز اور زیادہ بڑھ گئیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے اوپر اور پریشر آئے گا آپ کے ایکسچینج ریٹ کے اوپر، اور ڈالر جو ہے وہ اور مہنگا بھی ہو سکتا ہے۔ بٹ مین چیز یہ ہے کہ اب ایک ایکسچینج ریٹ آپ کا مارکیٹ ڈٹرمنڈ ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے انسینٹیوز جو ہیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے وہ بہت بہتر ہو گئے ہیں، اور ایکسپورٹ سبسٹیٹیوشن کے بھی انسینٹیوز بے شمار ہیں۔ تو آئی تھنک کہ ہمیں ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہمارا امپورٹ بل جو ہے جلدی سے جلدی کم سے کم ہونا چاہیے۔ اور نہیں شاہ صاحب یہ فرمائے گا، آپ کہہ رہے ہیں امپورٹ بل کم ہونا چاہیے، کاٹن آپ نے امپورٹ کرنی ہے، چینی آپ نے امپورٹ کرنی ہے، گندم آپ نے امپورٹ کرنی ہے، دالیں آپ نے امپورٹ کرنی ہے، تیل آپ نے امپورٹ کرنا ہے، پام آئل آپ نے امپورٹ کرنا ہے۔ اب ہم ایز اے پالیسی فریم ورک کے طور پہ کوئی ہم ایسی ڈائریکشن طے کر سکتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں؟ زراعت کوئی توجہ نہیں ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، عملیت جو ہے وہ 0/0 ہے۔ جی ظاہر ہے شارٹ رن میں تو بہت، حالات چینج ہونے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں انہیں ڈیلی بیسس چینج بھی ہوتی ہیں، اور ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے ریمیٹنسز میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے، اور وہ اور بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور وہاں سے جو آپ کے ریمیٹنسز آ رہی ہیں اس میں اور تیزی آ سکتی ہے۔ سو آئی تھنک کہ گھبرانا اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ یہ ایک ایکسٹرنلی جنریٹڈ ایک قسم کا شاک ہے، جو پاس اگر کر جائے گا تو پھر ہم یہاں پہ اسٹیبلائز ہو کے ہو سکتا ہے نیچے کی طرف بھی جائیں۔ مین چیز یہ ہے کہ اکنامک ریفارمز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہماری ریفارمز جو ہیں وہ مکمل ہونی چاہیے۔ انرجی جو ہے وہ ہماری ڈومیسٹک ہونی چاہیے، امپورٹڈ نہیں ہونی چاہیے، سولر پہ ہونی چاہیے، پانی سے بجلی بنانی چاہیے، اور یہ جو مارکیٹس ہیں ان کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو یہ بات ہم کرتے رہتے ہیں کہ مڈل مین اپنا ایک رول ادا کرتا ہے، لیکن اگر آپ کے پوری ویلیو چینز میں انفراسٹرکچر اچھا ہو جس سے فارم ٹو مارکیٹ تک تمام چیزیں اویلیبل ہوں، اور مارکیٹس کا نظام اچھا چلے جس میں یہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے۔ میں شاہ صاحب آتا ہوں، اب اس میں الیاس بلور صاحب یہ فرمائے گا کہ شاہ صاحب تو کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں چاہیے، دوسری چیز یہ ہے برآمدات۔ اب برآمدات کا جو معاملہ ہے، آپ ٹیکسٹائل سیکٹر ایک سیکٹر کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں 73-74 سالوں سے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا کھلا میدان ہے برآمدات کے حوالے سے، لیکن اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ آپ بھی اسمبلی کے اندر رہے ہیں، یہ لابیز جو ہیں یہ کنٹرول کرتی ہیں، ٹیکسٹائل سیکٹر کی لابی ہے تو کسی اور کو سانس ہی نہ لینے دو، مار دو تاکہ ہم ہی رہیں، اور ہم یہ دعوے کرتے رہیں ہم 35 پہ لے جائیں گے، $40 بلین پہ لے جائیں گے، اور رہیں گے ہم $25 بلین کے نیچے ہی۔ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ پیپل پارٹی اور این پی کی جب گورنمنٹ تھی تو میکسیمم ایکسپورٹ ہوئی تھی 25 بلین کی، آپ یاد کریں۔ اور شاہ صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ اس وقت $145 بیرل کی قیمت، ڈالر کی قیمت تھی، 145 بیرل۔ ابھی 100 بھی نہیں ہوا تو اتنا ڈالر کی۔ نئی بات آج میں نے سنی ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، کہ اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے ایل سی کھولی ہیں $5000 سے زیادہ کی ایل سی ہے تو 5 دن پہلے بینک کو انفارم کرو۔
یار ہم نے ڈالر کی ایل سی کھولی ہے, مال آنا ہے, ہم آفیشیلی کھول رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے جب مال آئے گا تو ہم ایل سی پیسے دیں گے نا, آپ کو پیمنٹ کریں گے, آپ ہمیں ڈالر ریٹ مارکیٹ کے مطابق دیں گے. یہ کیا مطلب ہے کہ 5,000 سے زیادہ ڈالر کے لیے اگر آپ نے ایل سی کھولی ہے, ایل سی تو 5,000 ڈالر سے زیادہ, ہر 250 ٹن کی ایل سی جو ہے اگر آئل کی دیکھیں تو وہ تقریباً 2.5 لاکھ ڈالر ہے. تو 5,000 ڈالر کو کتنے ہر دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن ہم انفارم کریں گے 5 دن پہلے. اگر یہ آ گیا تو پھر اور ہی اللہ کا کرم ہوگا. آپ مجھے نہیں سمجھ پڑتی کہ یہ کیا گورنمنٹ کھیل رہی ہے, کیا گورنمنٹ کر رہی ہے. اب ہر چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے, اللہ کا واسطہ ہے. ڈالر جو ہے ابھی مسلم لیگ کی حکومت میں بھی 25 بلین نہیں کیا, 23-24 پہ رہے, یہ بھی 22-23 پہ رہے, ابھی 24 کچھ پوائنٹ سم تھنگ ہوا, 25 پہ بھی نہیں ہوا. تو ڈالر آئل کی قیمت جو ہے وہ 75 ڈالر ہے, منیمم 45 ڈالر ہوا تھا, ابھی 75 ڈالر ہے. ہاں, تو اس سے زیادہ نہیں ہوئی. ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایڈیبل آئل کی قیمت ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے, وہ 1,200 ڈالر تک گئی ہے, 1225-1220 میں بھی لوگوں نے کام کی ہے. لیکن اس کا تو پیٹرولیم کی قیمت جو ہے 75 ہے ابھی تک, 140 تھی, 145. اس وقت بھی تو نہیں پاکستان میں ریٹ اتنا تھا جو ریٹ آج اس کا ہے, کیونکہ ڈالر اس وقت کنٹرول میں تھا. ابھی ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہے. ٹھیک ہے, میں الیاس بلور صاحب آتا ہوں. اب شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ میرا سوال یہ ہے, آپ پالیسی میکنگ میں رہے ہیں, کیا وزارت خزانہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے ہاتھوں یرغمال ہے, یا تو ایک حکومت آتی ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو پیمپر کرتی ہے, دوسری آتی ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو آنکھیں دکھاتی ہے, اور وہ جو ہے وہ قرضوں کی طرف چل پڑتی ہے. کیوں ہم ایوینیوز جو ہیں اور تلاش نہیں کرتے برآمدات کے حوالے سے, یا ہمارے اندر پوٹینشیل ہی نہیں ہے؟ یہ بات مان لیں. اصل میں بات تھوڑی سی مختلف ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے انڈسٹری کو ایک ایون پلینگ فیلڈ آپ نہیں دیتے, خواہ وہ ٹیکسٹائل ہو, یا وہ سرجیکل ہو, یا وہ الیکٹرانکس ہو, یا وہ گاڑیاں ہوں, جو بھی آپ پروڈکشن کرتے ہیں, اگر ان کو آپ دنیا کی سب سے مہنگی بجلی دیں گے, اگر آپ ان کو سب سے مہنگی گیس دیں گے, اگر ان کے اوپر ٹیکسوں کی بچھاڑ کریں گے, اس کے بعد ان کو ہر موقع پہ ان کے ہیرسمنٹ بھی ہوگی, ہرڈلز بھی آئیں گے, ان کو وہ انویسٹ کرنے جاتے ہیں تو ہر قسم کے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور کیسے نہیں آیا. تو ہمارا ایک نظام اس طرح کا بن چکا ہے کہ اب آپ کو یہ سارا ڈی ریگولیٹ کرنا پڑے گا, تاکہ جو بھی جس چیز میں ہمارا ایڈوانٹیج ہے وہ آگے بڑھے اور اسی میں ہی اکنامک گروتھ آنی چاہیے. اب یہ ٹیکسٹائل والے اگر 25-30 ارب کی ایکسپورٹ کر لیں گے تو بڑی اچھی بات ہے, ہمیں بہت زیادہ ایکسپورٹس چاہیے, لیکن وہ ایک ہی صورت میں کریں گے جب وہ کمپیٹیٹیو ہوں گے, ان کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ مناسب ہوگی, کمپیئر ٹو انٹرنیشنل لیول پہ ہوگی, تو یہ بہت تیزی سے آگے کام چلے گا. تو آئی تھنک کہ یہ ایک قسم کی ہم بات کرتے ہیں کہ لابیز ہیں ہمارے ملک میں, ظاہر ہے لابیز ہیں, لیکن کئی جگہ پہ لابیز صحیح طریقے سے بھی کام کرتی ہیں اور انفیئر ایڈوانٹیج نہیں لیتی. جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے میرے خیال میں وہ انفیئر ایڈوانٹیج نہیں لیتے. ایکسپورٹ سیکٹر صرف اپنے لیے ایک ایون پلینگ فیلڈ مانگتا ہے. امپورٹ سیکٹر جو ہے وہ مانگتا ہے کہ ہمیں آپ پروٹیکشن دیں اور ہمارے ڈیوٹیز لگائیں تاکہ ہم یہاں پہ جو چیز پروڈیوس کرتے ہیں اس کا ٹھیک ہے. شاہ صاحب میرے پاس بڑا محدود ٹائم رہ گیا ہے, اس میں الیاس بلور صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ بزنس کمیٹیز میں بھی رہے ہیں, ہم ایکسپلور کیوں نہیں کرتے کہ ہم برآمدات کے لیے اور راستے جو ہیں ان کو تلاش کریں, یا کرنا ہی نہیں چاہتے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. شاہ صاحب نے جو کہا ہے یہ 200% ٹھیک کہا ہے
کہ انویسٹمنٹ کے لیے ہم سے اور پھر جو انڈسٹری لگ جاتی ہے، ہمارے پاس 50 محکمے آتے ہیں اور بندوقیں لے کے 30-40 آدمیوں کو لے کے آتے ہیں. پشاور انڈسٹریل اسٹیٹ نے اس دن اسٹرائک وہ کی ہے کہ ہم اسٹرائک دیں گے انڈسٹریل اسٹیٹ. اب یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے بعد بہت سی چیزیں ہیں جو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہینڈی کرافٹ ہے، ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہمارے جو سیالکوٹ کے ایکسپورٹر ہیں اچھی خاصی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ تو دیں نا آپ. آپ بجلی اگر ہمیں 18 روپے اور 20 روپے بجلی دیں گے تو ہم کسی چیز ایکسپورٹ کریں گے، کیسے پروڈیوس کریں گے، اور کیسے ہماری کاسٹ برابر آئے گی باہر کے مطابق. اب بجلی میں عجیب سی مجبوری ہے، سارا کچھ ہے. اب کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب، بہت شکریہ الیاس بلور صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.